खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, आज जिन खुदावंद ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर आफ्ताब रहमत साहब ने, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया पास्टर अजीम रहमत साहब। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे पाक रूह के लिए शुक्र करते हैं जो कलाम मुक़द्दस का उस्ताद है। यस, हमें वो हिकमत, दनाई और मुकाशफा बख्श, ताकि खुदावंद तेरे इल्हाम को तेरे पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी तशरीह कर सके, ताकि सुनने वालों पर फजल हो, ईमान में उनको बलूगत मिले, मसीही ईमान में तरक्की करें और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 16वां बाब और इसकी 10वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है, ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुँची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पे गौर कर रहे थे। आज भी हम इसी पैसेज में से सीखेंगे, जानेंगे। यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम आप सब के लिए बड़ा बाबरकत रहा है। आज का ये प्रोग्राम भी आप सब के लिए बड़ा ही बाबरकत होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को खुदा उनके फ़ज़ल से, खुदा के खादमों के वसीले से सीख सकेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। गुज़श्ता एपिसोड में भी आप हमारे साथ थे और बल्कि जो इख्तिताम हुआ वो भी आप ही की गुफ्तगू के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप 14वीं आयत को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर लिखा है, वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शागिर्दों से रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से, वो यानी रूहुल कुद्स, रूह हक, मददगार, मेरा यानी खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमारी रहनुमाई फरमाएं इस आयत की तरफ से। सबसे पहले एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अगर हम गौर करें तो रूहुल कुद्स के बेशुमार कामों में से ये वर्ड्स हमें गाइड करती है कि एक काम ये भी था कि यीशु मसीह को जलाल देना। प्रेज़ रूहुल कुद्स यीशु मसीह को जलाल देने के लिए मौजूद है, लेकिन
اس کے آنے سے پہلے یسوع مسیح نے یہ فرمایا جو روح حق آئے گا، جو مددگار آئے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے. اور یہ ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے بائبل مقدس کی. گناہ گو اگر ہم غور کریں تو یہاں پر ہمیں تثلیث کی محبت، تثلیث کی خوبصورتی اور تثلیث کی خاصیت نظر آتی ہے. انجیل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع مسیح جب بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے تو آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. اور اب آگے اس ورس میں فرما دیا گیا کہ روح القدس میرا جلال ظاہر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے لے کر تمہیں دے گا. یہ خبریں خود سے کریٹ نہیں کی گئی جیسے اکثر سمجھا جاتا ہے کہ شاید روح القدس کے آنے سے کچھ بدل گیا ہے. کچھ نہیں بدلا. مشن اور انجیل کی بشارت کا کام سیم ازل سے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی آج روح القدس کے دور میں بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سورس ایک ہے. بیٹا کہتا ہے میں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں، اور پھر روح القدس بیٹے سے لے کر ہمیں آنے والے وقت کی باتیں بتا رہا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے برکت کی بات ہے، اور یہ سب سے خاص بات ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دیتا ہے. یہ تھینٹسٹی ہے ان باتوں کی جو روح القدس آج ہم تک پہنچا رہا ہے، نبوت کے وسیلہ سے، آج خدام کے وسیلہ سے، کسی بھی وسیلے سے جو انجیل کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، روح القدس کے وسیلہ سے پہنچ رہی ہے، خالص پہنچ رہی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہی کی بدولت ہی بھیجی ہوئی ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے. سو ہمیں اس بات کی خوشی منانی چاہیے کہ یسوع مسیح روح القدس کے وسیلہ سے آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں کہ یہ روح حق یا مددگار جس کے تعلق سے ہم گزشتہ بھی غور کر رہے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی اور کی طرف اشارہ ہے، تو اگر ایسا سمجھ لیا جائے تو پھر تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے لے گا. مطلب جو بات میں اسے کہوں گا وہ آپ تک پہنچائے گا، یا جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے ایکچولی وہی کنٹینیوٹی ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے، جو کچھ میں نے دیا ہے وہ چیزیں تم تک پہنچائے گا، کچھ اور ہٹ کر نہیں ہوگا. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر تو مسیح کے اس مشن کو، جیسے خداوند یسوع مسیح کا مشن کیا تھا، یا اسے مشن دے کے کیا بھیجا گیا تھا خدا باپ کی طرف سے، کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو اگر کوئی شخصیت اسی بات کا اقرار نہ کرے تو وہ کیسے پیراکلیٹوس ہو سکتی ہے، مددگار کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ مسیح کی مصلوبیت ہی کا اقرار نہ کرے، مسیح کے دفن ہونے، جی اٹھنے کا، یا اس کے آسمان پر چلے جانے، خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھنے کا ہی اقرار نہ کرے، مسیح کی سیکنڈ کمنگ کا ہی اقرار نہ کرے، اور اسی طرح سے مسیح کو نجات دہندہ ہی قبول نہ کرے، تو وہ کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ یہ جو مددگار خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ روح القدس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. اور یاد رکھیں جیسے خطوط میں بھی مقدس یوحنا نے بیان کیا ہے کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کو مانتے ہیں وہ روح القدس کے وسیلے سے، جو نہیں مانتے ایکچولی وہ مخالف مسیح ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس تو ہمیں کنوکٹ کرتا ہے، قائل کرتا ہے مسیح کی تعلیمات کے لیے، مسیح کی مصلوبیت کے لیے، اور جو کچھ مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے اس کو روح القدس ہم تک پہنچاتا ہے. اور آج جتنی زندگیاں مسیح کے پاس آ رہی ہیں، مسیح کو قبول کر رہی ہیں، یاد رکھیں کہ اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ روح القدس ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے، وہ کنوکٹ کرتا ہے اور تیار کرتا ہے تاکہ وہ کلام کو
قبول کریں۔ اور اگر روح القدس جیسے کوئی شخصیت کی طرف جوڑا جاتا ہے تو وہ تو ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے کہ مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، یا مسیح کے علاوہ کوئی اور سورس ہی نہیں ہے آسمان تک جانے کا۔ یہ تو روح القدس ہے جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں۔ یہ وہی پطرس ہے جو کہتا تھا کہ میں تو اسے جانتا بلکہ میں تو لعنت بھیجتا ہوں۔ سو یاد رکھیں کہ روح القدس ملنے کے بعد روح القدس نے اسے مسیح کی تعلیم جو ہے اسے دی ہے، سکھائی ہے، اس پر ریویل کیے اور یہ مکاشفہ اس پر ظاہر کیا، اور اس کے بعد وہ لوگوں میں پوری دنیا میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا نام ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے، زندگی پاتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر جو 15ویں آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، پریز، اس لیے کہ میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دے گا۔ یہاں خدائے ثالوث کا ایک بڑی زبردست پکچر نظر آ رہی ہے، ایک یونٹی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک یونٹی میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ پلیز ذرا وضاحت فرما دیں۔ اس آیت کے اندر جو مقدس یوحنا ہے وہ خصوصی طور پر ایک تو ہماری توجہ ٹرینیٹیرین بلیف کی طرف لگا رہا ہے، اور اس آیت کے اندر تثلیث بڑی کلیئر ہے جو یسوع مسیح کی گفتگو ہے، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ آمین۔ اور یہ ڈائیوینٹی کے اندر یعنی تثلیث کے اندر خداوند یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، ایک تو اس کی طرف اشارہ ہے، پھر ایز اے بشر جو اس کا بیٹا ہے، سب کچھ کا وہ مالک ہے۔ باپ نے اس کو سارا اختیار دیا، جیسے یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد بھی کہا تھا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ بشریت کی حیثیت سے، ڈائیوینٹی کی حیثیت سے ڈیفینیٹلی خدا کا کلمہ الوہیت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس لیے کہ میں نے کہا کہ وہ دیٹ از ہولی اسپرٹ، اور روح القدس از آلسو اے پرسن، جو پہلے پروگرامز میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ پیراکلیٹوس از اے ڈیفینیٹلی اے پرسن۔ پاکروبی تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے۔ تو پوری ٹرینٹی یہاں پر موجود ہے جب یسوع مسیح اپنی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ پاکرو ہی وہ ہوگا جو ایک تو باپ کے ساتھ کنیکٹ، جب روح القدس کی تھیولوجی، الہیات رسولوں کے عقیدے میں ڈالی جانی تھی تو ایک بڑی بحث اس کے اوپر تھی، اور یہ کویسچن تھا کہ کیا روح القدس صرف بیٹے سے صادر ہے یا باپ سے صادر ہے یا دونوں سے پروسیڈ ہے؟ پھر ایک فیصلہ ہوا کہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، باپ بھی اپنا باپ بھی روح القدس جو تیسرا کنوم ہے اس کا بھیج سکتا ہے آپ کے طرف، اس کا کنیکشن ہو سکتا ہے آپ، اور یسوع مسیح بھی اس روح القدس کو آپ کے لیے بھیج سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو یسوع گفتگو کر رہا ہے وہ کہتا ہے اس لیے میں نے کہا، تو میں نے بتایا اس لیے کہ ایک تو روح القدس خدا ہے اور تثلیث کے اندر تیسرا اقنوم ہے، اور اسی کا کام ہے کہ وہ ہماری توجہ باپ کے ساتھ بھی ملائے اور یسوع کے ساتھ بھی ملائے۔ یسوع کے ساتھ وہ ہماری ملاتا ہے، پاکرو کنوکشن دیتا ہے قائلیہ، تاکہ ہم مسیح کے کفارے کو قبول کریں اور ہماری جو نجات ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو، اور پھر ہمارا تعلق باپ کے ساتھ بحال ہو جائے اور اس طرح ہم اس کے خاندان کا حصہ بن جائیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے جو خداوند یسوع مسیح روح القدس کی ذات کے بارے میں بات کر، اس کے کام کے بارے میں کہ ہولی اسپرٹ کیا کرے گا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اچھا، یہ ریویلیشن ہے، اور جیسے بھی دس از کال ریویلیشن، کیونکہ یسوع مسیح اب فزیکل تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ پاکرو تمہیں کہہ رہے گا یا کلام کے بارے میں بات بتائے گا، یا آپ لکھو گے اس کلام کو، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ نیو ٹیسٹامنٹ کو تحریر بھی کرو گے، تو میرے بارے میں ساری باتیں روح القدس تمہیں سکھائے گا، تمہیں بتائے گا، اس طرح نہیں، فزیکلی نہیں، لیکن ناؤ یو ول لسن دا وائس آف گاڈ بائی دا ہولی اسپرٹ۔ اب تم پاک روح کے وسیلے سے یہ باتیں سنو گے، اور جو لفظ ہے کہ وہ تمہیں خبریں دے گا، انجیلیو لفظ ہے گریک کا،
انجیلیو، اور انجیلیا یا انجیلے جو ہے گریک میں فیوچر انڈیکیٹو ایکٹیو ٹینس ہے، فیوچر ہے، اور ایک مسلسل جاری کا پروسیس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو میک نون، ٹو میک نون، مجھے میرے بارے میں تم پر کانٹینیولی باتیں ظاہر کرتا رہے گا میری ذات کے بارے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے گا، وہ میرے جیسے اوپر لکھا ہے نا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، تو وہ میری جو گلوری ہے یا میری جو آنر رسپیکٹ ہے اور میری جو پرسنالٹی ہے اس کو گلوریفائی کرے گا۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری توجہ کلام کی طرف لگائے گا۔ خبریں کا مطلب ہے خدا کے کلام کی طرف تمہاری توجہ دلا دے گا، اور وہ کلام بیسیکلی میرا ہی ہے، وہ کلام میرا ہی ہے، لیکن اس کلام کو تمہارے وسیلے میں تمہارے ساتھ ڈکلیئر کرے گا، تمہاری اس توجہ دے گا۔ لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پرانے عہد نامے کی طرح ایک ڈائریکٹ خدا کی آواز سن رہے ہیں یا خدا کے ریولیشن کے ذریعے کلام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس طرح یہ نہیں ہوگا، بلکہ روح القدس اس ریولیشن کو کھولے گا، اور روح القدس ہی ہماری نمائندگی کر رہا ہوگا اور تم تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوگا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ یہ سب باتیں جو خداوند یسوع مسیح کی ہیں، تعلیمات جو خداوند یسوع مسیح کی ہیں، روح القدس کے وسیلے ہم تک پہنچیں گی اور پہنچ رہی ہیں۔ ہم اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس بڑا کلیئر واضح یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، اور خدا ثالوث کی جو یونٹی ہے اور اس یونٹی میں جو الگ الگ آفیسرز ہیں وہ بھی خداوند یسوع مسیح دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا کام کیا ہے، اگرچہ مختلف نوعیت کا ہے، لیکن مشن ایک ہے، پرپز ایک ہے، مقصد ایک ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے۔ سو اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جو گفتگو ہے اس سے بڑا کلیئر اور واضح جو پیغام مل رہا ہے، خدا ثالوث کا ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا کی نجات کے لیے ایک متحرک انداز میں کام کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو، لوگوں کو نجات کی اس خوشی میں، شادمانی میں شامل کیا جا سکے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم پاسٹر آفتاب صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، یہاں پر خدا ان کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے 16ویں آیت میں کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ سر، یسوع مسیح کی باتوں میں بڑے بھید ہیں، زبردست بھید ہیں۔ ان کو ہم اپنی عقل سے سمجھ تو شاید تھوڑا تھوڑا سکتے ہیں، لیکن روز اس کے بغیر بالکل ہمیں سمجھ نہیں لگے گی۔ اب یہ جو 16ویں آیت ہے یہ چھوٹی سی، تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور تھوڑی دیر میں مجھے دیکھو گے۔ اس کے لیے دو اسکول آف تھاٹس ہیں اور دونوں ہی بڑے قابل قدر ہیں۔ پہلا کہ یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کے بارے میں اشارہ دے رہے ہیں کہ میں ابھی تمہیں نظر نہیں آؤں گا، میں 3 دن کے لیے قبر میں جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور پھر تم مجھے دیکھو گے۔ ابھی تم مجھے نہیں دیکھو گے، ابھی تم مجھے دیکھو گے، یعنی کہ اس چھوٹے سے عرصے کو اس طرح سے یسوع مسیح کی صلیبی موت اور قبر میں رکھا جانا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد آسمان پر جب جاتے ہیں تو اس بات کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ابھی تم مجھے جسمانی حالت میں دیکھ رہے ہو، لیکن پھر کچھ دیر بعد نہیں دیکھو گے اور میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ اور یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں اگر ہم یوحنا 14:2 میں دیکھیں تو
یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں جہاں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ سو اس ورس میں ہم ان دونوں باتوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت کلوز ہے کہ یسوع مسیح اپنی صلیبی موت، مرنے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا یسوع مسیح اپنے آسمان پر جانے اور اس کے بعد دوسری آمد کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ روح القدس ہمارے ذہنوں کو کھول سکتا ہے، روح القدس ہمارے دل کو قبولیت کی طرف لا سکتا ہے اور ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں شاگردوں کے ساتھ تو بہت سارے بھید بھی بیان کرتے ہیں، کئی دفعہ تماثیل میں بھی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ اس طرح سے اشاروں کنایوں میں بھی بات کرتے ہیں۔ سو یہ بھی اسی ایک کیٹیگری میں خداوند یسوع مسیح نے ان سے گفتگو کی ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جان سکیں، سمجھ سکیں، کیونکہ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ 3-3.5 سال تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے اب انہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے تھے اور آپس میں پھر گفتگو شنید بھی کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ مالک کی اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ سو یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب 17ویں آیت میں، چونکہ یہ بھی گزشتہ آیت سے ہی جڑی ہوئی ہے، پس اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے 12ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ صحائف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر نجات کا تجربہ یا بورن اگین ایکسپیرینس، نجات سے زیادہ جو سٹرونگ لفظ میں بولوں گا وہ اس لیے کہ آپ ایگری کریں گے کہ نجات کے لیے بھی بہت ساری کلیسیاؤں کے اپنی ایک ڈاکٹرائنل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں جو نئی پیدائش کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے کئی طریقے سے تشریحات ہیں، لیکن بائبل کی روح سے نئی پیدائش کا مطلب ہے جب آپ کی زندگی کے اندر نجات یعنی یسوع مسیح آپ کی گناہ آلودہ فطرت کے اندر ایک مفوق الفطرت کام ہوتا ہے اور آپ یسوع مسیح پر نہ صرف دل سے ایمان لاتے ہیں بلکہ آپ کا کنیکشن پریکٹیکلی بھی خداوند کے ساتھ بنتا ہے۔ اور اسی طرح پاک روح کا ہے کہ پاک روح آپ کی زندگی کے اندر صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ پریکٹیکلی آپ کی زندگی کے اندر الہام کی تشریحات کو کھولتا ہے اور آپ کی باطنی انسانیت کے اندر خدا بڑے کام کر دیتا ہے، اور یہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہوا بعد میں۔ اس لیے اگر آپ بورن اگین کرسچن نہیں ہیں اور آپ اسپرٹ فیلڈ نہیں ہیں، کیونکہ پاک روح جب کلام آپ کو سکھاتا ہے تو آپ نالج کے لیے نہیں صرف کلام پڑھتے، وہ کلام آپ کے لیے ایک زندگی بن جاتا ہے، آپ تشریح آپ کو ایک اور ریلم میں لے کے جاتی ہے، اور پھر نہ صرف وہ مکاشفات کھولتا ہے بلکہ وہ آپ کو اس قابل بھی بناتا ہے کہ آپ اس پر پریکٹس کریں۔ ورنہ ہم اپنی طاقت سے خدا کے پاکیزگی میں نہیں چل سکتے۔ سینٹیفیکیشن کا پروسیس خداوند ہمارے اندر جو رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم فیلئر رہتے ہیں، نہیں، ہم روح القدس کی طاقت سے چلتے ہیں۔ ابھی ان کو یہ تجربہ نہیں، ابھی یہ باتیں یسوع مسیح کی نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ یسوع مسیح ایک قسم کی اسکٹالوجی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح اپنی واپسی کی بات کر رہا ہے کہ کس طرح میں مروں گا، دفن کیا جاؤں گا، پھر جی اٹھوں گا اور پھر اس کے بعد میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ تو یہ شاگرد بالکل کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اس کے بعد شاگردوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے، اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ حالانکہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یسوع ان پر لیکن وہ بات وہی ہے، جب تک خدا کا پاک روح آپ کے ذہن کو نہیں کھولتا آپ کی زندگی بورن اگین ایکسپیرینس میں نہیں آتی۔
کیونکہ وہی تجربہ آپ کو دیتا ہے کہ اب آپ کلام کے سیکھنے کا اندر جو جذبہ ہے وہ جذبہ ہی آپ کے اندر، پیشن ہی آپ کی زندگی کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ پیشن جیسے حبشی خواجہ نے کہا، فلپس نے جا کے پوچھا تھا کہ جو باتیں تو پڑھتا ہے، رسولوں کے مال کے 8ویں باب، جو تو پڑھتا ہے کیا اس کو سمجھتا ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جب تک کہ مجھے سمجھانے والا نہ ہو، اب سمجھانے والا بھی تو روح سے مامور ہونا چاہیے، سمجھانے والے کے پاس بھی تو نجات کا تجربہ ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی پاک روح کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تاکہ وہ گواہی دے سکے کہ یہ باتیں روح القدس کے وسیلے سے ظاہر ہوں۔ یہ رسولوں کے مال کے 2 باب سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ ابھی رسول نہیں سمجھ رہے، لیکن یسوع نے ان کو کہا ٹھہرے رہنا ہے۔ یہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، حالانکہ نہیں سمجھ رہے، لیکن یسوع نے کہا نہیں ٹھہرے رہنا ہے، اور وہ ٹھہرے رہے۔ ہم تو چھوڑ جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا، اور بھائی کئی پڑھ کے الٹے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ باتیں کیسی ہیں، کس طرح لکھی گئی ہیں۔ لیکن جو شاگردیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ ویٹ کریں، آپ پاک روح کو دعوت دیں، ایسا چرچ جوائن کریں، ایسی لیڈرشپ جوائن کریں جو روح سے مامور ہو، جو خدا کو جانتی ہو۔ یہی رسولوں نے بعد میں دیکھے کتنا بڑا کام کیا، چرچ بڑا، پہلے ہی سرمن میں 3000 لوگ، اور پھر انہی رسولوں نے نہ صرف یہ باتیں خود سمجھی بلکہ لکھیں۔ نئے عہد نامہ میں یہی یوحنا کہ نہ صرف انجیل ہے بلکہ خطوط شامل ہیں، اور ہر ایک تحریر کے اندر کیا گہری باتیں ہیں جو ان کو پاک روح نے لکھوائی ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ روح القدس ہے جو اپنے لوگوں پر مکاشفات کو ریویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اپنے مکاشفات کو کھولتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو، ابھی چونکہ شاگرد بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو تو بہت دفعہ وہ اس طرح سے، اس انداز سے نہیں سمجھ پائے ہیں جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، وہ بالکل بھی ان باتوں سے قاصر ہیں ان کو سمجھنے سے، اور کئی دفعہ وہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں اور آگ بگولا بھی ہو جاتے ہیں، اور عقیدت میں بہت آگے چلیں گے، خدا نہ کرے کہ یہ وقت تجھ پر آئے، اس طرح کی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے بھی خلاف تھیں اور خدا کے مقصد پلان کے بھی خلاف تھیں۔ بہرحال یہ اس لیے ہے چونکہ ابھی تک وہ خداوند یسوع مسیح کے اس راز، اس بھید کو نہیں سمجھ پائے۔ جیسے ہی روح القدس ان کی زندگیوں پہ نازل ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست تو دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔